अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लालच, हिर्स और तमा इंसान में कूट कूट कर भरा है, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वालों में सब्र होता है, किनात होती है। अल्लाह ने जो कुछ दिया उस पर वो राजी होते हैं। याद रखें कि हिर्स अखलाक को बद कर देता है और इसमें जिल्लत व ख्वारी छुपी होती है। हिर्स और तमा लालच से बंदा अल्लाह के सिवा बंदों के सामने झुक जाता है, बल्कि उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है और दुगला पॉलिसी इख्तियार करना पड़ती है, मुनाफिक बनना पड़ता है। इबादत में भी रियाकारी और दिखावा पैदा हो जाता है। दूसरे के सामने बंदा जलील और रुसवा हो जाता है और बाज़ औक़ात दूसरे के सामने बंदे का मजाक किया जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं, फिर भी इसको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बुरे कामों में दाखला शुरू हो जाता है और बुरे काम मामूली और आसान लगते हैं। ये उस बंदे की हालत होती है जो लालच, तमा और हिर्स में फंस जाता है। और इसके मुतबादिल जो किनात रखने वाला बंदा होता है, यानी अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर राजी होता है, वो खुशहाल रहता है, सुकून उसका बहाल रहता है। दिली तौर पर, जहनी तौर पर, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इंसान के पास दो वादियों से भरा हुआ माल हो तो वो तीसरी वादी माल से भरी हुई चाहेगा। ये जो मिट्टी है ना, खाक, यही वो चीज है जो बंदे के मन को भर सकती है। मिट्टी के सिवा आदमी के दिल को सैर करने वाली और कोई चीज नहीं है। हाँ, जो तौबा करे और हक ताला उसकी तौबा कबूल करने वाला है। बंदा तौबा करे और अल्लाह के हजूर झुक जाए और उसकी रजा पर राजी हो जाए, जो वो दे रहा है उसके साथ अपना गुजारा चलाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज्क जो बंदे का है वो लिख रखा है। जब तक बंदे का रिज्क पूरा नहीं होगा उस पर मौत नहीं आएगी। और रिज्क जो है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज्कुहा, 12वें पारे की शुरू की आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि जिंदा जो चलने वाली कोई भी चीज है दुनिया में, छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी हो, इंसान हो, हर चीज जो जिंदा है उसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मा ले ली है। बंदा जब लालच करता है, हिर्स करता है, तमा करता है, तो वो रिज्क जो मारता है ना, वो उसका हलाल नहीं होता, वो हराम होता है। इसलिए हराम रिज्क जो होता है वो बंदे को हराम कामों में ही ले जाता है। अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे और जितना अल्लाह की तरफ से मिलता जाए उस पर राजी रहे और अपनी कोशिशें बहाल करे, रिज्क की तलाश में जरूर लगे, लेकिन ये नहीं है कि लालच और हिर्स कब होता है? जब जरूरतें पूरी हो जाएं उसके बाद बंदा कोशिश करता है, ये लालच है। लालच, हिर्स उस वक्त पैदा होता है जब जरूरतों के आगे, जब जरूरतें पूरी हो गई, बस खत्म हो जाना चाहिए ना, अब उतना काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बाकी वक्त अल्लाह को दो। नहीं, बाकी वक्त में और कमाई की जाती है। तो ये क्यों? क्योंकि लालच और हिर्स को जो पूरा करना होता है। लालच, हिर्स बंदे को तबाह करके रख देता है, अल्लाह से उसको जुदा कर देता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی تمام چیزوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک طویل عمر کی خواہش اور دوسرا مال کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ شخص آسودہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ دکھائی اور ضرورت کے مطابق اس کو مال دیا اور اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال پر قناعت کی، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، بس وہ سب سے آسودہ اور خوشحال بندہ ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے مجھے دل میں القاء کیا کہ جب تک بندے کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کا مال جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑو اور حرص سے باز آ جاؤ۔ لالچ حرص جو ہوتا ہے نا بندے کو اصل راہ سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ لالچ حرص کو پورا کرنے کے لیے بندے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، زیادہ جتن، محنت اور ہمت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ جو وقت لگاتا ہے ادھر، وہ وقت جو دین کو دینا چاہیے تھا، جو نمازوں کا وقت تھا، جو قرآن پڑھنے کا وقت تھا، جو شریعت کو سمجھنے کا پھر اس پر چلنے کا وقت تھا، وہ سارا پھر وہ مال کمانے کو بندہ دے دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال مشتبہ یعنی جو شک والا مال ہوتا ہے اس سے بچو تاکہ تم سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شکر کرنے والے تم بن جاؤ، اور دوسرے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ایک بار بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرو۔ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا دیے اور پوچھا کہ کس بات پر بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، نماز 5 وقت ادا کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اسے دل سے بجا لاؤ، اور پھر آہستہ سے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو۔ فرماتے ہیں کہ اس بیعت کے بعد اگر ہم گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑے کا چابک اگر گر پڑتا تھا تو وہ ہم خود ہی اٹھاتے تھے، کسی اور کو اٹھا کر دینے کا نہ کہتے تھے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کچھ میں اس کو عطا کروں اور وہ اس پر قناعت کرے، یعنی اس پر راضی ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں اسے عطا کروں اور وہ اس پر راضی ہو جائے، بس وہ امیر بندہ ہے۔ پھر عرض کیا، یا اللہ سب سے زیادہ عادل بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو ہر کام میں انصاف کرتا رہے۔ غور کریں کہ ہمارے اندر خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے حکم سے ہٹتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر، اللہ کے دیے ہوئی صحت و سلامتی پر ہم اگر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں خوشحال کر دیتا ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی،
قلبی طور پر اللہ تعالی ہمیں سکون عطا فرماتا ہے، اور یہ سکون ان لوگوں کو نہیں ملتا جن کے پاس کروڑوں اربوں ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں اللہ نے بہت بڑا سبق ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات فرمائی وصبر، اور صبر کر، قناعت کر، نفس کا، اپنی جان کو، اپنے آپ کو قناعت کے ساتھ رکھ، صبر کے ساتھ رکھ، ما اللہ زینا، ان لوگوں کے ساتھ، یدعونا، جو یاد کرتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، صبح اور شام، جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ رہو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، وہ قناعت پسند ہیں، آپ بھی قناعت پسند بن جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو لالچی نہ بنا، بلکہ صبر کر، استقامت کر، قناعت کر، ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یریدو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ان کا ارادہ ہوتا ہے، وجہہ، کہ اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے نا اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ بھی تعلق رکھو، ان جیسے بن جاؤ، یہ اللہ چاہ رہا ہے اس میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ولا تعدو، اور نہ دوڑو، عیناکا، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، کا مطلب تمہاری، اور اپنی آنکھوں کو نہ دوڑاؤ، انہم، ان لوگوں کی طرف، کن کی طرف؟ جو دنیا پرست ہیں۔ ولا تعدو عیناکا انہم، اور اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ دوڑاؤ، کیونکہ آنکھیں دوڑتی ہیں نا تو پھر آنکھیں دیکھتی ہیں تو لالچ پیدا ہوتا ہے، ہرس پیدا ہوتا ہے، طمع پیدا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں پھر آتی ہیں نا، حسد بھی پیدا ہوتا ہے، دکھاوا، لالچ بھی پیدا ہوتا ہے، اور شو بازی کرنا بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بندے کی آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تعدو، اور تمہاری آنکھیں نہ دوڑیں، عینا کا یعنی تمہاری آنکھیں نہ دوڑیں، انہم، ان پر، یعنی ان کی طرف تمہاری آنکھیں نہ جائیں، تریدو، جن کا ارادہ یہ ہوتا ہے، زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ تریدو، کہ تم طلبگار پھر ہو جاؤ، زینت الحیا، زینت کہتے ہیں آرائش کو، زیبائش کو، یہ خوبصورتی دنیا کی، یہ سجاوٹ، یہ کشش، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی جو کشش ہے، جو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، جو اس کی آرائش نظر آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اس میں مبتلا ہو جاؤ، اس میں غرق ہو جاؤ، اللہ نہیں چاہتا یہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری آنکھیں اس طرف نہ جائیں، کس طرف؟ دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، ان کے لالچی نہ بنو، تریدو زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ تم طلبگار پھر ہو جاؤ زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی
کی آرائش زیبائش کشش میں نہ کھو جاؤ. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا. پھر کیا آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ولا توتے کا مطلب کہنا ماننا، ولا اور نہ مانو، ولا توتے اور کہنا نہ مانو، من اس بندے کا، اغفلنا جو غافل ہو گیا، جو سست ہو گیا، جو غافل ہو گیا، قلبہ جس کا دل، یعنی اس بندے کا آپ کہنا ہی نہ مانو جس کا دل غافل ہو گیا ان ذکرنا ہمارے ذکر سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بات ہی نہ مانو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا، جس نے نمازیں چھوڑ دیں، جس نے قرآن چھوڑ دیا، جس نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت اپنے اندر لے آیا، اس نے تو کباڑہ کر دیا، اپنے تباہی پھیر لی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کی بات ہی نہ مانو. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ مانو اس کی بات جو غافل ہو گیا، قلبہ جس کا دل، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے جس کا دل غافل ہو گیا، اس کی بات ہی نہ مانو. واتبع، اور یہ ایسا بندہ ہے، واتبع کا مطلب ہے اور یہ تابعدار ہو گیا، پیروکار ہو گیا، ماننے والا ہو گیا، پیچھے پڑنے والا ہو گیا. کس کے؟ ہاواہو، اپنی خواہشوں کے. واتبع ہاواہو، اور یہ پھر اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا، بس جو اس کی خواہش ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے آؤ بھی ہم بھی ایسا کریں، تو ہم بھی شارٹ کٹ کر کے لالچی بنیں اور دنیا میں یہ مال کمائیں اور بس چسکے لیں دنیا کے اور راتوں رات امیر بن جائیں، اور اس طرح لالچ اور حرص میں دنیا میں بھی دوسروں کو ڈال کر بے حیائی میں، گناہ میں، ہر قسم کے غلط کاموں میں، اس طرح جو اس کی خواہش میں آیا، جو اس کی چاہت میں آیا، اس نے اس کو کیا. اور اللہ فرماتا ہے واتبع ہاواہو، تو یہ پیچھے پڑ گیا اپنی خواہش کے، بس خواہش جو آئی، جو اس کا ارادہ ہوا، بس اس کو پورا کیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وَكَانَ، اور یہ وہ بندہ ہے، امرہ جس کا کام، فروتا حد سے بڑھ گیا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. بس اب تم ایسے بندے کی بات نہ مانو اور ایسے بندے سے جدا ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ دیکھیں نا کیسے پتہ چلا اس کا، اس لیے کہ اللہ نے پیچھے جو فرمایا نا، غور کریں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری آنکھیں دوڑ کر ان پر نہ پڑیں جو دنیا پرست ہیں، لالچی ہیں، بھوکے ہیں، دنیا کی چیزوں کے، اور حبس پرست ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں. ترید و زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی طلبگار ہو جاؤ آرائش دنیا کی کشش والی زندگی جو ہے وہ آپ کو نہ اپنے گھیرے میں لے لے، دھوکے میں لے لے، اور آپ اس میں مبتلا ہو جاؤ اس بندے کی طرح جو بندہ دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، دنیا کی چسکے میں آ جاتا ہے، مال کے چسکے میں آ جاتا ہے، لالچ اور حرص اور طمع میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے. پھر وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کو نماز پڑھنے کی ٹائم ملتا ہے، نہ اس کو کوئی ذکر کرنے کا وقت ملتا ہے، اور نہ بندہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی دین کا کام کر سکتا ہے، اور نہ اسلام پر مکمل طور پر چل سکتا ہے. تو وہ بندہ ختم ہو گیا کام اس کا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، پھر اس کی بات نہ مانو، وہ غافل ہو گیا، اس کا دل جو ہے وہ غافل ہو گیا ہے عن ذکرنا ہمارے ذکر سے. واتبع هواہ، وہ تو اپنی خواہشوں کا پجاری بن گیا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام تو حد سے ہی بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بات ہی نہ مانو. تو یہ لالچی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. بہترین طریقہ جو اللہ نے بتایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ
جو قناعت پسند ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر صبر کیا ہوا ہے، قناعت پسند ہیں، جو اللہ چاہتا ہے یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ اس پر خوش ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین پر بھی چلتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اتنا ان کو جتنا ضرورت ہے اللہ ان کی وہ پوری بھی کرتا رہتا ہے، اور وہ خوشحال رہتے ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ہر طرح کا سکون لیتے ہیں۔ اور آپ بھی اسی طرح کے بن جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں جیسا بنائے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کے اوپر کرم بھی ہوتا ہے، اور قناعت پسندی بھی اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے اور ان جیسوں کی صحبت میں رکھے، آمین۔